बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की तारीख़ तक या आज के दिन पाकिस्तान की रियासत एक मखमसे का शिकार नज़र आती है। पहले कोई बात सामने आती है हमारे अहदेदारों की तरफ से, रियासत बज़ाते ख़ुद तो कोई चीज़ नहीं होती ना, एक गैर मुजर्रद चीज़ होती है। अफराद या अक़वाम जो होती हैं वो यही लोग होते हैं जो रियासत की तश्कील करते हैं और रियासत कहलाते हैं। पाकिस्तान के जो रियासती अहदेदार हैं वो इस वक्त इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पहले बात कुछ होती है, फिर अचानक कुछ सामने आ जाती है, ख़बर कुछ होती है, बताई कुछ जाती है, हो कुछ जाता है। आज ये दो वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या सुन लें जी कि ये शेख रशीद साहब की तरफ से कहा गया कि कोई गिरफ़्तार शुदा आदमी को किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है जी, इशारा था साद रिजवी की तरफ और सवाल था कि जी कि सुना कि साद रिजवी साहब को आप छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा किसी गिरफ़्तार शुदा को नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो उन्होंने इजलास किया था, उसके बाद फिर अचानक से एक अज़हर सिद्दीक़ साहब एडवोकेट हैं, बड़े वकील हैं और क्या कहें कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर पाबंदी उनकी पिटिशन के ऊपर लगी थी। अच्छी लगी बुरी लगी ये एक अलग से बहस है, लेकिन ज़ाहिर है कि अज़हर सिद्दीक़ से हमारे दोस्त हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कुछ गैब से उनको ख़बरें आती हैं और उन ख़बरों की बुनियाद पर वो रिटें दायर करते हैं और फिर वो जो है गैब से कोई फ़रामीन आते हैं और उन पर अमल भी होता है। तो अब वो किन के कहने पे करते हैं, मेरे प्रोड्यूसर सब पहले ही कह रहे हैं तुसी गल्लां घुमा कर दो, लोगों को समझ नहीं आती हैं। यार मैं तो अपनी तरफ से हाथ बचा के बताने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि आपको समझ तो आती होगी कि यार कि ये बंदा अगर इतनी घुमा के बात कर रहा है तो इसके पीछे कौन सी बात है। तो बहरहाल उन्होंने ये एक ट्वीट जारी किया कि जी के ब्रेकिंग न्यूज़, अज़हर सिद्दीक़ साहब ने ये कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ कि साद रसूल जो हैं यानी सरबराह जो हैं TLP के, उनको रहा कर दिया गया है। और वो हमारे लिए वो बड़ी अजीब सी बात थी क्योंकि थोड़ी देर पहले उससे ख़बर चली थी कि जी के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से ज़राए से ख़बर चल रही थी, Jio TV के टिकर हैं थे कि उन आर्मी चीफ़ ने अचानक उनसे अचानक किया या बहरहाल मुलाकात की है और इस मुलाकात में DG ISI भी मौजूद हैं। तो हमने समझा कि शायद ये इस मुलाकात के ऊपर में कोई गौर व ख़ौज़ हुआ होगा, जिसके नतीजे में शेख रशीद साहब की बात एक साइड पे रह गई और वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है वो उन्होंने आर्डर जारी कर दिया और छोड़ो बच्चे को। लेकिन फिर वो बाद में हम ढूंढते रहे कि ये ख़बर जो है वो किसी सरकारी सतह पर कहीं पर सामने आए, तो कम से कम नेशनल मीडिया के ऊपर तो ये ख़बर नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद 27 मिनट पहले, अब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो अज़हर सिद्दीक़ साहब का ट्वीट एक और आ गया कि जी के उनके ख़िलाफ़ जो है साद जो हैं रिजवी, उनके ख़िलाफ़ और उनके कुछ साथियों के ख़िलाफ़ थाना शदरा में इक़दाम कत्ल या दहशतगर्दी के कवानीन के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये ख़बर जो है ये फिर मैंने ये ख़बर नेशनल मीडिया पर भी चलती देखी, तो कन्फ्यूजन कि जी उनको छोड़ा गया कि या नहीं छोड़ा गया। अज़हर सिद्दीक़ साहब जो हैं वो चूँकि बाख़बर आदमी हैं और वो उनको ख़बरें गैब से आती हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो हम तो सच्ची बात है कि कन्फ्यूज़ हो गए थे उनके ट्वीट के बाद। तो अभी तक ये कन्फ्यूजन का आलम है, कोई पता नहीं कि भाई वो छोड़ दिए जाए। और वो जब ये ख़बर चल रही थी कि जी वो किसी ने पढ़ के सुनाई, हम चूँकि 2-4 सहाफ़ी बैठे हुए थे क्लब में, तो वो क्या है जी कि वो ख़बर आ गई है, अज़हर सिद्दीक़ साहब ने ट्वीट कर दिया। फिर ख़बर आई कि वो चल रही मीटिंग हुई है थोड़ी देर पहले, तो फिर वो एक सहाफ़ी बड़े शरारती होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ। तो वो गिरा लगाई किसी ने कि वो खान साहब कोई गल नहीं मान रहे होंगे, पर गल मान नहीं होने कहना चलो छड़ दे हों, समझ रहे हैं ना, इस तरह की शरारतें वो करते हैं लोग। तो बस ये शरारत की हद तक है। फिर दूसरा काम जो हुआ पाकिस्तान में, एक आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट के ऊपर, जहाँ पर वो बहुत ऊंची आवाज़ में शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे अदालती कार्रवाई के दौरान। उनके जो रिमार्क्स थे वो बड़े खौफनाक थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के। तो वो ख़बर ये सामने आई। मतीउल्लाह जान अच्छे कोर्ट, पाकिस्तान के अच्छे कोर्ट रिपोर्टरों में से एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, और जब वो हमारे क्या है क़य्यूम सिद्दीकी साहब और हसनात मलिक साहब जो हैं, ये खड़े होके उन्होंने ये ख़बर ट्वीट की, वो अपने जो क्या कहते हैं वीलॉग में ये वाली बात बताई कि जी कि वो इस तरह का माहौल था आज अदालत के अंदर और वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है 6-4 से। तो फिर वो ख़बर ये उनका फिर दोबारा से आया
ویلاگ کے نہیں پائے کہ پاسا پلٹ گیا ہے, کایا پلٹ گئی ہے. 5-5 سے جو فیصلہ وہ ہے وہ برابر ہو گیا ہے. اور فیصلہ بنیادی طور پر جو درخواست تھی کہ جی میری مقدمے کی لائیو کوریج کی جائے اپنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, وہ 5-5 سے برابر. لیکن ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ 10 کے 10 جج اس بات پر مان گئے ہیں کہ جی ہاں جی لائیو آنا چاہیے. 5 کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ قانون کی ضرورت ہے نہ کسی ضابطے کی ضرورت ہے, تو بس بے شک شروع کرنا ہے, لائیو کر لے جس نے چلانا ہے. لیکن 5 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کوئی ضابطہ کار ہونا چاہیے. اور جو بات ذہن کو لگتی ہے کہ وہ لیکن وہ کرے گی سپریم کورٹ کی فل کورٹ کمیٹی انتظامی کمیٹی, یوں کہہ لیں کہ وہ کوئی مطلب طے کریں گے طریقہ کار کیا ہوگا, کتنے کیمرے اندر آ سکتے ہیں, کون سا مقدمہ لائیو جا سکتا ہے یا واٹس ایور, یا ویسے اصولاً تو ہر مقدمہ لائیو جا سکتا ہے. یہ فیصلہ کرنا تو بیسیکلی جو پاکستان کے صحافی ہیں ان کا کام ہے کہ یار کہ کون سا مقدمہ ہم نے لائیو اس کو سٹریم کرنا ہے, اس کو نہیں کرنی. جس طرح ہاں ایڈیٹوریلی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یار کہ اس مقدمے کو رپورٹ کرنا ہے کہ نہیں رپورٹ کرنا, خبریت کا معاملہ ہوتا ہے بیسیکلی. اس میں کوئی سیاست نہیں ہوتی, خبریت ہوتی ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس مقدمے میں ہو سکتا ہے. یہ عوامی پبلک انٹرسٹ کی اس میں بات ہے, اس میں کوئی لا پوائنٹ سیٹ ہو گیا ہے یا واٹس ایور. یہ اس کے وہ 100 طریقے ہوتے ہیں اس کو پرکھنے کے, ایڈیٹوریلی فیصلہ کرنا کہ کون سا مقدمہ لائیو جانا چاہیے نہیں. یہ ایک خیر ٹیکنیکل بات ہے. تو وہ بڑی مزے کی گیم ہو گئی ہے. اور یہ اگین یہ کنفیوژن ہے کہ بینچ جب بیٹھا ہوا تھا تو کچھ اور فیصلہ تھا, پھر اچھا یہ اعلیٰ عدالتوں کا ویسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ سنائیں کچھ اور پھر ری تھنک کریں, وائزر دین اس کو کہتے ہیں, پھر وہ اس کو لکھ دیں اس میں فیصلے میں, نہیں یہ ہم نے سوچا ہے بیٹھ کے کہ نہیں یہ فیصلہ بنتا ہے. تو یہ والی صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی عدالتی تاریخ, پاکستان کی سیاسی تاریخ, پاکستان کا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر اس کے مقدمے کے اگر جب وہ لائیو چلے گا لوگ سنیں گے. پتہ نہیں وہ فل کورٹ کمیٹی کب فیصلہ کرتی ہے, وہ لائیو آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, لیکن اس کے دور رس نتائج ضرور برآمد ہونے ہیں. یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی ریاست نے چند لوگوں کے اشاروں کے اوپر ہی ایکٹ کرنا ہے یا کسی دستور قانون اور اصول کے مطابق چلنا ہے. یہ پاکستان میں اور یہی نزاع کا عالم ہے. یہیں پہ ہماری جان اڑی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زور زبردستی نہیں, سٹیٹس کو جی میں پاکستان چل رہا ہے کہ چند لوگوں کے اشاروں کے اوپر رادہ تنتھیا کر رہی ہے, وہ جناب اسی طرح کرتی رہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ ایک جیتی جاگتی ریاست ہے. پاکستان پتہ نہیں کتنی نسلوں کے ارمانوں کا ایک ظہور ہے, یا کہہ لیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ یہ خواب دیکھتے مر گئے, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی یہ جد و جہد تھی جو قبروں میں جا سوئے کہ ایک ریاست ہونی چاہیے, اس طرح کی ریاست ہونی چاہیے جہاں پر انصاف ہو, جہاں پر مسلمان اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکیں, جہاں کا عمرانی معاہدہ اتنا سٹرانگ ہو. یہ ساری فلاسفیکل باتیں ہیں, لیکن بہرحال اس طرح کی ریاست پاکستان ہمارے اسلاف نہیں چاہتے تھے جس کی شکل ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ 4 بندے نے کہتے ہیں کر لو وہ ہوئے گا, تو وہ 20 کروڑ وہ جائیں بھاڑویں, وہ 4-5 بندے اور ان سے متعلق جو لوگ ہیں ان کے فائدے, اللہ خیر صلی اللہ. تو اگین میں پروڈیوسر صاحب سے یہ میں اشارتاً پوچھوں گا کہ میں گل کو مشکل تو نہیں کر رہا, لیکن بہرحال وہ ہنس رہے ہیں آگے سے. میں پوائنٹ جو آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور کنفیوژن ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہے کہ خبر چلی ذرائع کے مطابق کہ جی کہ آرمی چیف نے ملاقات کی ہے اور ان کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے. یہ ٹکر اس خاکسار نے گناہ گار نے اپنی آنکھوں سے پڑھے, ذرائع کے حوالے سے چل رہے تھے اور جیو ٹی وی کے اوپر چل رہے تھے, اور جیو ٹی وی نے پھر وہاں پر بھی یہ خبر پڑی ہے, ایک لینڈ کی خبر کہ جی وہ ملاقات کی ہے اور اس میں اہم ملکی سلامتی کے امور کے اوپر وہ جو ہے وہ غور و خوض کیا گیا. اوکے, اور لیکن وہ جو ذرائع سے تھی کہ اپنا وہ ہیں اپنے ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے, وہ خبر غائب ہے. تو اب اس طرح کے حالات میں جب آپ اتنا مخمسے کا شکار ہو گئے, اے خبر جان دینی اے نہیں جان دینی, یہ فیصلہ ہونا یہ نہیں ہونا, یہ بتا رہا ہے اسٹیٹ آف مائنڈ
کہ ریاست پاکستان کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ کتنے مخمسے کا شکار ہیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. فیصلہ وہ شاید اس لیے نہیں کر پا رہے کہ یہ فیصلے کسی اصول کی بنیاد پر ہی ہونے چاہیے نا. کوئی لکھا ہوا دستور لکھا پڑا ہے, پاکستان کا قانون لکھا پڑا ہے کہ یار ہم یہ کام اس قانون کے تحت کر سکتے ہیں, اس قانون کے تحت نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے پھر کنفیوژن نہیں ہوتی, پھر مخمسہ نہیں ہوتا اے کریے کہ نہ کریے, اے کریں گے تو کی ہوئے گا, اے کریں گے تو کی نہیں ہوئے گا. تو جب آپ قانون کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں, جب آپ دستور کو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت ہے, آپ نے بادشاہ سلامت کی طرح ایکٹ کرنا ہے, آپ کوئی بھی ہوں, آپ وزیر اعظم ہوں یا کوئی بھی ریاست پاکستان کے عہدیدار ہوں, منصبدار ہوں, تو پھر جب آپ کے ہاں قانون اور دستور کوئی معنی نہ رکھتا ہو تو پھر اسی طرح آپ کے اقدامات مخمسے کا ہی شکار رہتے ہیں. انسانی ذہن جو ہے وہ فٹافٹ جب فیصلے اس کو کرنے پڑیں اور بہت سوچ سمجھ کے جو اصول اور قانون بنائے ہوتے ہیں ان کے پیمانے پر وہ آپ فیصلے نہ کریں تو پھر اسی طرح ہی مخمسہ کا شکار ہی ہوتا ہے آدمی. میں جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ جناب کے پتہ نہیں کیوں ملے ہیں, وہاں پر بات کیا ہوئی ہے, جب آپ بڑی لمیٹڈ سی انفارمیشن دیتے ہیں ایک لائن کی, وہ بھی احتیاط کے ساتھ صحافی چلاتے ہیں, ملاقات تو ہوئی ہے لیکن اندر پتہ نہیں کہ ڈسکس ہوا ہونا ہے, تو ایک احتیاطاً ایک لائن چلا دیتے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ملاقات ہوئی ہے, اور کیونکہ یہ پاکستان کے جو کل کے حالات ہیں یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں. پاکستان میں کچھ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو پاکستان کی ریاست افورڈ بظاہر ہے نہیں کر سکتی, اگر کر سکتی ہوتی تو پھر کر لیتی. اور میں اس پر زیادہ آپ کو میں جو ہے وہ گفتگو میرا خیال ہے کہ قیاس آرائی نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے, لیکن جو کچھ چیزیں فیکچول ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ تقریباً کوئی مہینے کے بعد, سوا مہینے کے بعد ہو رہی ہے, اور یہ جو فاصلہ ہے اس ملاقات کا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاملات کوئی شاید کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے, کیونکہ جو ابھی تک خبر پڑی ہوئی ہے وہ یہ اتنی ہے کہ جی کہ بس آرمی چیف ملے ہیں. وہ والی خبر غائب ہوگی, گول ہوگی کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے, پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے, وہ بات روک لی گئی, ڈانٹ دیا گیا, چھپا دی, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی آخری ملاقات 4 مارچ کو ہوئی تھی, جب وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے قوم سے خطاب کرنا تھا, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا فیصلہ تھا تو وہ ان سے اجازت کے بغیر تو یا مشاورت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. اس سے پہلے یہ ملاقات 8 فروری کو ہوئی تھی, تقریباً 24 دن پہلے اس سے ہوئی تھی. تو ملاقاتوں میں یہ جو وقفہ ہے یہ بڑا طویل ہے. اس سے پہلے یہ ملاقاتیں 21 ستمبر, 29 اکتوبر, 29 نومبر, 24 دسمبر, 11 جنوری, 25 جنوری, 1 فروری, 8 فروری, اس طرح یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو یہ جو ہے آج کی ملاقات یا تو یہ کوئی برف پگھلی ہے یا پھر کہ بہت زور کی کوئی لگی ہوئی تھی چوٹ, یا بہت ظاہر ہے کہ بہت ہی ٹینشن والا کام ہے کہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اس سے اگلا بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے پتہ نہیں کیا ڈسکس کیا, ان کے ساتھ کیا ڈسکس ہوا یا نہیں ہوا. آرمی چیف کی جو ہے مطلب وہ جو ایک کمفرٹ لیول جو تھا, ایک پیج کمفرٹ لیول کہ بہت سی مشکل باتیں بڑی آسانی کے ساتھ دونوں جو ہیں وہ فریق کر لیا کرتے تھے, وہ پتہ نہیں اب ہو پاتی ہیں کہ نہیں ہو پاتی. اس پر قیاس آرائی میرا خیال ہے کرنا سے گریز کرنا چاہیے. صرف فیکچول باتیں آپ کو بتا دیں کہ میٹنگز کب کب ہوئیں, اور یہ اتنا طویل وقفہ آیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہوگی. وہ کیا کہتے ہیں, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ پردہ داری پتہ نہیں کیا ہے, ہم نہیں بات اس پہ کرتے. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. میں جو بات شروع جہاں سے کی تھی کہ مخمسہ یہ ہے کہ ذرائع سے خبر چل رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو زور زبردستی نہیں کرنے دیں گے. میں یہ خبر آپ کو, یہ دنیا کی ویب سائٹ پہ خبر پڑی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ذرائع کے مطابق عمران خان, شروعی ذرائع تو ہو رہی ہیں, ذرائع کے مطابق عمران خان نے یہ بات وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی کہ احتجاج کی آڑ میں شر پسند عناصر کو ملکی حالات خراب نہیں کرنے دیے جائیں گے. پائن حالات تو خراب ہو چکے ہیں, کسی کی اجازت نہیں دیں گے, ٹھڑے کو اجازت لے کے کرنی سی تو پھر مطلب نہ ہی کر دو. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ مسلسل مذاکرات کر رہی تھی, لیکن ان کی قیادت ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف مارچ کی تیاری جاری رکھے ہوئے تھی. یہ اگر یہ خبر درست ہے دنیا ویب سائٹ کی
تو پھر 21 توپوں کی سلامی وزیر اعظم صاحب کو. اور پھر جناب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا تھا، یعنی وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک لبیک کے متوقع مارچ میں شر پسند عناصر کے فائدہ اٹھانے کی اطلاعات تھیں. آئندہ 24 گھنٹے میں ہم اہم ہیں، امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کو 32 توپوں کی سلامی کے اب وہ حالات پتہ نہیں کب خراب ہونے تھے یا نہیں ہونے تھے، تسی پہلے خراب کرتے، یا تو کہہ دو نا میں نہیں کیتے، یا پھر یہ بتائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو آپ نے کیوں بلایا. اتنا تو حوصلہ ساڑھے سے ہے ہی نہیں کہ ہم جو کھلی باتیں ہیں وہ کھل کے کر سکیں. بہرحال کرنی چاہیے بھی نہیں شاید، یا کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کر نہیں سکتے. لیکن وزیر اعظم صاحب کے تو اعترافات اور دعوے بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں کہ میں آرمی چیف کو فارغ کر دوں گا، میں ڈی جی اے سے کو فارغ کر دوں گا 1 منٹ میں. تو پتہ نہیں وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، معاملات اسی طرح چلتے رہے. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وزیر اعظم نے کہ معاہدے کے مطابق تحریک لبیک کے مطالبات پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں یا تو آپ نے قانون سازی کرنی ہو، اس پہ کیا قانون سازی کریں گے؟ انڈیا کے ساتھ جب آپ نے اپنے معاملات کشیدہ ہوتے ہیں تو کیڑی پارلیمنٹ کو پوچھ دے ہو. تو بائن آپ نے حضور اعلیٰ انکل آپ نے ایک کام غلط کیا ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ غلط شرائط کے اوپر کر لیا. اس معاہدے کی شرائط بڑی عجیب و غریب سی تھی جو ایک ریاست کو پتہ ہے کہ نہیں کر سکتی. کس طرح آپ ایک سفیر نکال سکتے ہیں؟ پلے نہیں تھیلا تو کر دی میلا میلا. مطلب یہ کہ آپ فرانس کے ساتھ معاملات ختم کر کے سفارتی تعلقات فیٹف سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اور پائن یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کی امامت جو ہے وہ علم و ہنر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. اگر آپ علم و ہنر میں آگے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں دانے بھی ہوں گے، آپ معاشی سپر پاور بھی ہوں گے. اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے، جتنی مرضی جو کچھ مرضی کر لیں، جس کے ساتھ مرضی تعلق رکھ لیں، جس کے ساتھ مرضی ہے تعلق ختم کر دیں. لیکن اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے. یہ وزیر اعظم صاحب نے بیسکلی لالی پاپ دیا تھا تحریک لبیک والوں کو، اب وہ لالی پاپ واپس لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ لالی پاپ دیں گے تو کچھ لوگ خوش ہوں گے جن کو لالی پاپ ملے گا، اور جب ان سے واپس لیں گے تو وہ رہیں گے. اس وقت تحریک لبیک پاکستان سڑکوں پر موجود ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے. آپ مقدمے درج کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں. تو وہ تو بڑے ڈٹرمنڈ ہیں ٹی ایل پی والے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکیں روک کے بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ریاست پاکستان کی رٹ اتنی وہ کیا کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ اتنی آپ کی وہ ذوف طاری ہے پاکستان کی رٹ پر، اتنی ضعیف ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی لاغر ہے کہ 24 گھنٹوں میں آپ پاکستان کی سڑکیں نکلوا سکیں. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر یہ کوئی کہے، یہ 3-4 جو میں نے آپ کو واقعات بتائے کہ پاکستان کی ریاست آج کی تاریخ آج کے دن میں ایک عظیم مخمصے کا شکار ہے، کنفیوز ہے، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پتا کیسے کرنا ہے، اس کو نہیں پتا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کام کوئی اندر سے ڈال رہا ہے، کوئی باہر سے فنکاری دکھا رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹٹولیاں مارتے پھر رہے ہیں، اور اس کو حکومت کرنا نہیں کہتے، معاف کرنا اس کو کچھ اور کہتے ہیں. اس کو شاید کہتے ہوں کہ لسی پی کے سونا کہتے ہوں گے، اس کو حکومت کرنا نہیں کہتے. اٹس بیڈ گورننس اینڈ ادر ایگزامپل آف بیڈ گورننس. تو اللہ کرے کہ کل تک پاکستان کے حالات معمول پر آ جائیں. اور اگر یہ ملاقات آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اگر آپ نے کی ہے واقعی، تو پھر وہاں پر کوئی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اچھے فیصلے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.